السماوات والأرض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے. زہراء بدعۃ نورہ، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फिर पढ़ें अस्सलातु वस्सलाम। बड़ी मोहब्बत से पिछले साल भी वक्त लिया और इस साल में भी ये आज का वक्त हुक्म किया गया। बंदा नलायक आप सबका खादिम बड़ा तवील सफ़र तय करते हुए, तवील से मुराद गुजरांवाला या एमनाबाद नहीं है, तवील से मुराद है फ़तेह जंग पिंडी गेप का इलाका। वहाँ से निकले पाकपतन शरीफ चले गए और पाकपतन शरीफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हज़रत फरमा रहे थे खिताब के बाद कुछ वक़्त आराम कर लीजिएगा, तो मैंने अर्ज़ किया नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, कुछ वक़्त डिफेंस में रुकना है, फिर मैं जुमा शरीफ के लिए एक दफ़ा जाऊंगा, जुमा पढ़ाते ही फिर मैंने अटक का सफ़र करना है। तो लंबे लंबे सफ़र करते हैं, सारा साल ही इसी तरह मसरूफ़ियात रहती हैं। ये मुहर्रम या रबीउल अव्वल से इसका ताल्लुक़ नहीं है। फ़कीर चूँकि कुरान का तालिब इल्म है, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी जो मज़मून है वो कुरान हकीम ही है। फ़कीर के तमाम मकालाजात कुरानी आयात पर ही मबनी है और जो PhD का थीसिस है वो भी एक कुरान की फ़िक्र है। मेरी गाड़ी में इस वक्त किताब की सूरत में थीसिस पड़ा हुआ है। जो शगफ़ रखते हों वो मियाँ हामिद चिश्ती से मिल के ले सकते हैं मकाला। तो चूँकि कुरान ही बयान किया जाता है और कुरान ही की बात की जाती है, तो यही वजह है कि लोग फ़कीर को हुक्म कर देते हैं कि आएँ आके कुरान सुनाएं। तो आज वैसे ही हम उस मुर्शिद की याद में बैठे हैं जिसने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा है। हम उस पीर के मुरीद हैं जिसकी सारी औलाद ही वारिसाने कुरान है। हम उस घर के नौकर हैं जिस घर में कुरान की आयतें आई हैं और अल्लाह के फजल से हम उस पीर के मुरीद हैं और आज हम उनके ज़िक्र में बैठे हैं जिनका नाना साहिब कुरान है। तो ये कुरान की बरकत है जिस वजह से दोस्त हुक्म कर देते हैं, वगरना निसाबी मामलात में ही बड़ी मसरूफ़ियत रहती है। तो आइए ये आयतें तिलावत की हैं। मेरी नज़र नहीं थी पड़ी उन्वाने गुफ्तगू पे, बस मेरी नालायकी समझे। अभी बैठ के खाना खाते हुए मैंने देखा है कि फ़लसफ़े शहादत उन्वाने गुफ्तगू जो इश्तिहार पे लिखा हुआ है, तो ये असल में जो फ़लसफ़ा होता है ये यूनिवर्सिटी का टॉपिक होता है, यूनिवर्सिटी का मज़मून है या मदारस का है। उलमा के माबैन डिस्कस होने वाली बातें हैं जो फ़लसफ़ा है। सादे बंदे के लिए फ़लसफ़ा नहीं होता। सादे बंदे के लिए सिर्फ शहादत इमाम अली मकाम होती है या फिर कुरानी आयात में से फ़ज़ाइल इमाम अली मकाम होती हैं। फ़लसफ़ा कहते हैं कि when we are getting the real results with intellectual parts, when we are going to getting the real result, यानी हक़ाइक़ तक जाने के लिए तअक्कुल की कुव्वत को जब इस्तेमाल करते हैं, तो जब हकीकी नताइज सामने आने शुरू हो जाएं, इसे फ़लसफ़ा कहते हैं। मुझे तो पता है बात भी यूनिवर्सिटी की है, सादे बंदों में तो करने वाली ये बात ही नहीं है। मेरी तरह के सादे सादे लोग हज़रत हुसैन इब्ने अली का जिक्र सुनने आए हुए हैं। तो मैं अगर फ़लसफ़ा पे बात शुरू कर दूंगा तो ये बड़ी खुश्क सी बात है और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी जैसे मुझे पहले ही आ रही है। तो ये एक दिस इज़ द वेरी क्रिटिकल टाइप ऑफ टॉपिक, फ़िलासफ़ी। किसी भी चीज़ की जो फ़िलासफ़ी होती है ना, फ़लसफ़ा। एक पेंसिल मिलेगी बाल पॉइंट, और अगर मुमकिन हो तो एक कापी यहाँ पे ले आएँ, अगर मुमकिन हो तो। नामुमकिन हुआ तो ये छोटा सा बोर्ड है जिसे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ अमूमन। जब हम कहते हैं ना फ़लसफ़ा, बेटा ज़रा जवान बच्चों बड़े संजीदा हो जाएं, मामलात में बड़े सुलझे हो जाएं।
ہمارے دوست بڑی انگشت تان اٹھاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سنی کیا کر رہے ہیں، محرم میں بھی شروع ہو گئے ہیں، پہلے ان کے میلاد ہی ختم نہیں ہوتے تھے، اب یہ محرم میں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ کوشش کریں اپنی محفل کا ماحول اتنا سنجیدہ بنائیں، اتنا سنجیدہ بنائیں، اتنا سنجیدہ بنائیں کہ اغیار اس ماحول کو دیکھ کے کہنے پہ مجبور ہو جائیں کمال ہے، یہ تو عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنی وی ہیو ٹو چینج آور ڈائریکشنز، ہمیں اپنی سمت بدلنی پڑے گی۔ تشریف رکھیں بیٹا، بیٹا بیٹھ جائیں، کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھ جائیں۔ انتظامیہ کے دوست کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن بقیہ دوست نہ کھڑے ہو، بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو فلاسفی ہے نا، فلاسفی، کسی بھی چیز کی فلاسفی، فلسفہ کہتے ہیں حقیقت کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اچھا، میں نے خطاب بھی جلدی چھوڑنا ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں۔ مطلب جلدی چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی گھنٹہ سوا گھنٹے والا خطیب تو میں ہے ہی نہیں، یہ پہلے میں عرض کر دوں۔ خطیب اور ہوتے ہیں، خطیب وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اپنی تقریر کرتے ہے، سنا کے چلا جاتا ہے، وہ خطیب ہوتا ہے۔ اسے کنسر نہیں ہوتا کہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، بس سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ یہ ہیں معاصر خطبہ، دور حاضر کے خطبہ، ان کا کنسر نہیں ہوتا۔ لیکن فقیر خطیب نہیں ہے، فقیر یونیورسٹی کا طالب علم ہے، یونیورسٹی میں ہی زیادہ وقت گزرا ہے یا مدارس میں گزرا ہے، اور یونیورسٹی میں ہی پڑھاتا ہوں، تو وہاں پہ طلباء بڑے کانشیس ہوتے ہیں۔ آپ ان استاد علماء سے پوچھیں، پڑھنے والا جو طالب علم ہوتا ہے وہ بڑا کانشیس ہوتا ہے، بڑا حسی ہوتا ہے، بڑا حساس قسم کا ہوتا ہے کہ میں نے لیکچر توجہ سے سننا ہے، کیونکہ سنانا بھی ہے۔ آپ نے اتنی توجہ نہیں کرنی کیونکہ آپ نے کون سا سنانا ہے، اس لیے آپ کی توجہ اس معیار کی نہیں ہوتی۔ لیکن فقیر کی گفتگو میں، یہ کراچی سے لے کے پشاور تک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس پورے پاکستان میں میری گاڑی چلتی ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سینکڑوں علماء جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ جب فقیر سبق سناتا ہے قرآن حکیم میں سے تو لوگوں کی بڑی توجہ ہوتی ہے۔ تو میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ کی بھی توجہ، اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی توجہ پوری گفتگو کی طرف رہے، تشریف رکھتے رہیں جی۔ فلسفہ کہتے ہیں حقیقت کو، فلسفہ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں فلسفہ نماز تو معنی ہوتا ہے نماز کی حقیقت۔ جب ہم کہتے ہیں فلسفہ حج تو معنی ہوتا ہے، میں نے فلسفہ کی تعریف کر دی ہے۔ دیکھیں، میں ارسطو کی طرف نہیں جا رہا، افلاطون کی طرف نہیں جا رہا۔ دیز آر دا بیسک تھنکر آف فلاسفی۔ یہ ارسطو اور افلاطون یہ فلسفہ کے پہلے طلباء ہیں، اور یہ پہلے، بلکہ میں اگر نقبا کہوں تو یہ زیادہ خوبصورت لفظ ہے۔ یہ ارسطو اور افلاطون فلاسفی کے جدید فلسفہ کے نقبا ہیں۔ اگر میں ان کی تعریفوں کی طرف چلا گیا تو آپ نے بالکل ہی سو جانا ہے، اس لیے میں انہیں نہیں چھیڑ رہا، وہ کہانی اور ہو جائے گی۔ میں نے فوراً فلسفہ کی تعریف یہ کی ہے حقیقت۔ کیا تعریف کی ہے؟ حقیقت۔ جب ہم کسی چیز کی حقیقت کی تلاش میں، حقیقت کی جستجو میں لگ جاتے ہیں تو میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے صاحبوں، اسے فلسفہ کہتے ہیں۔ تو جب ہم کہیں فلسفہ نماز تو اٹ مین واٹ از دا ریئلٹی آف پریئر، نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز ہے کیا، اپنے وجود میں نماز کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں جی، حضرت بلال جب کھڑے ہوتے تھے نا تو تب کہتے تھے قد قامت الصلاۃ، جب وہ مصلی پہ آ جاتے تھے۔ نہیں، میرے دوستوں نے غور نہیں کیا۔ جی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، علماء جانتے ہیں کہ وہ اپنے حجرہ میں رہتے تھے۔ بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے جی آپ کو۔ وہ اپنے حجرہ میں رہتے تھے، جب وہ حجرہ مبارک سے باہر نکلتے، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، آپ کو مصلی پہ کھڑا دیکھ کے پیچھے سے آواز آیا کرتی تھی قد قامت الصلاۃ، ہون تے آ جاؤ، ہون نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ تو خیر چھڑیں، یہ نماز کی ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے نا۔ دیکھیں، نماز جب ہم کہتے ہیں فلسفہ نماز تو اٹ مین نماز کی حقیقت۔ جب ہم کہتے ہیں فلسفہ صوم تو اٹ مین دا واٹ از ریئلٹی آف
فاسٹن، یہ صوم کی حقیقت کیا ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں فلسفہ حج تو اس کا معنی ہوتا ہے حج کی حقیقت کیا ہے؟ تو جب ہم کہیں فلسفہ شہادت حسین تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی شہادت کی حقیقت کیا ہے. This is the basic theme of today topic. یہ ہے اصل مدار گفتگو کا. دیکھیں میں چونکہ یونیورسٹی کا بندہ ہوں، میں اپنے عنوان سے نہیں ہٹتا، یہ میری عادت سمجھ لیں، طبعیت سمجھ لیں. جو عنوان ہوتا ہے، جمعہ پڑھتے ہیں ہم کاموں کی میں 12:30 بجے خطاب کرتا ہوں اور 1 بجے پھر آستانے کی طرف چلا جاتا ہوں. تو جو عنوان ڈائگنوز ہوا ہوتا ہے اسی پہ گفتگو رہتی ہے. تو آج جو عنوان آپ کا اشتہار پہ ہے تو میں تو کوشش تو یہی کروں گا کہ اسے ہی کور کیا جائے. اگر نظر نہ پڑتی تو پھر باتیں شہنشاہی تھی، کہانی اور تھی، پھر میدان کھلا تھا. اب نظر پڑ گئی ہے. میں انشاءاللہ کچھ جملے اس پہ عرض کرتا ہوں، پھر آگے میں سورہ احزاب کی ایک آیت کو میں اس تناظر میں دیکھوں گا. لیکن اس سے پہلے سورہ بقرہ کی جو آیتیں میں تلاوت کر چکا ہوں، میں انہیں کچھ ان کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں. میرے دوستوں کو فلسفہ کی تعریف سمجھ آئی ہے کہ وٹ از دا ریئل ڈیفینیشن آف فلاسفی؟ فلسفہ، ایپسٹیمالوجی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایپسٹیمالوجی، اسے بھی فلسفہ کہتے ہیں. ہاں جی، یہ بھی فلسفہ ہے. علم کو بھی فلسفہ کہتے ہیں. علم. اچھا، جو میں نے فلسفہ کی تعریف پہلے سب سے کی ہے نا، وہ سب سے یعنی شہرۂ آفاق جسے بہت شہرت حاصل ہے، وہ تعریف یہی ہے کہ حقائق تک جانا فلسفہ ہے. حقائق تک جانا. یہ جیسے انہوں نے بے شک کہا ہے نا، ایسے اگر بولتے آؤ گے نا تو میں بات آپ سے کرتا ہوں گا. اگر آپ چپ رہے تو میں پھر ڈائریکشن بھی چینج کر لیتا ہوں. مجھے سمجھ آ جاتی ہے انہیں نہیں چاہیے. جسے سودا چاہیے ہوتا ہے نا، وہ بول کے کہتا ہے مجھے سودا چاہیے. یہاں نہ کوئی بے شک ماشاءاللہ، یہ آپ کی زبان سے آئے گا تو میں دیکھیں، میں 6 گھنٹے حضرت قبلہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں گجرانوالہ کیمپس میں. تو وہاں پہ پھر بچے نہیں بولتے، طلباء ہوتے ہیں بڑی کلاسز کے. کچھ وکلاء ہوتے ہیں جو LLB کرتے ہیں، انہیں بھی قرآن پڑھنا پڑ گیا ہے، گورنمنٹ نے چونکہ کہا ہے، انہیں بھی پڑھاتا ہوں میں. تو وہ بڑے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں بلانا بھی نہیں ہوتا، انہیں بلکہ خاموش کروانا ہوتا ہے کہ جسٹ سائلنٹ پلیز، جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈز دا ہولی قرآن. آپ خاموش ہو کے صرف قرآن سنیں. تو وہ ماحول اور ہوتا ہے. لیکن جب حسین ابن علی کی یوں محفل سجی ہو تو پھر ماحول اور ہوتا ہے. پھر آپ کو اٹھانا ہے، جگانا ہے. اچھا، ایک اعلان بھی کر دوں، میں بھول نہ جاؤں کہ 12 تاریخ کو، 12 محرم الحرام کو برادر اصغر تشریف لائیں گے. میرے چھوٹے بھائی ہیں حضرت قبلہ ڈاکٹر مخدوم پیر سونا معیشہ جی، وہ انشاءاللہ 12 تاریخ کو تشریف لائیں گے. سبحان اللہ کہہ لیں. جو بات میں چھوڑ جاؤں گا بقیہ وہ آ کے انشاءاللہ آپ سے باتیں کر لیں گے. اللہ عزت اور برکتیں عطا فرمائے. کیا تعریف ہم نے کی ہے میرے بچوں فلسفہ کی؟ میں علماء میں تو سبق سنا رہا ہوں آپ کو، آپ میرے بچے میرے ساتھ بولنے، جوان بچے. ہم نے کیا تعریف کی ہے فلسفہ کی؟ حقائق تک جانا، حقیقت تک جانا. اچھا بھائی، حقیقت کی بھی ایک تعریف ہے، ذرا ٹھہریے گا. حقیقت کیا ہے؟ ناؤ کوسچن از دیٹ کہ وٹ از دا بیسک آف ریئلٹی. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کہتے ہیں، میں یہاں پہ ایک لفظ لکھتا ہوں، پھر اس پہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. یہ ذرا دیکھیے گا، یہ ہے حقیقت. اجزاء کی ترتیب، اجزاء کو، را مٹیریل کو صحیح ترتیب دینا، یہ ہوتی ہے کسی شے کی حقیقت. نہیں، مشکل ہو گیا، مجھے پتا مشکل ہو گیا. نہیں، ٹھہرو میں سمجھانا. یہ کیا ہے؟ کرسی ہے. اب ذرا اس کے اجزاء دیکھیے گا. یہ صوفہ، یہ کپڑا، یہ لکڑی، اس کے اندر کیل، پھر اس پہ روغن، پہلے یہاں پہ پٹین کی گئی، پھر اس پہ روغن کیا گیا، پھر اس کو فائنل فارم میں، شائننگ فارم میں اسے تیار کیا. یہ اس کی آواز کم آئی ہے، یہ اس کی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ وائر ہے، یہ جالی ہے آگے، یہ مونو ہے ان کا، ویڈیو والوں کا. یہاں پہ یہ کیل ہے جس نے اس کو کسنا ہے، یہ اس کا سٹینڈ ہے.
اصل میں اس پلر نے اسے کھڑے رکھنا ہے اور وہ نیچے 3 پاؤں ہیں. یہ جو انہیں ترتیب دی ہے نا یہ اس کی حقیقت ہے. اچھا یار ایک منٹ ٹھہرنا ذرا ٹھہرنا, مجھے حقیقت سے ابھی 3 آیتیں ذہن میں آئی ہیں. انسان کی بھی حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. اے انسان ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے گندے قطرے سے بنایا. دس از دا فرسٹ را مٹیریل آف ہیومن. یہ ہمارا پہلا مٹیریل ہے. رکنا. پھر اللہ سورہ 7 میں فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین. اے انسان ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. دس از دا سیکنڈ مٹیریل آف ہیومن. یہ ہمارا دوسرا مٹیریل ہے. پھر خلق الانسان من علق. اے انسان ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون سے بنایا. 3 مٹیریل میں قرآن سے بیان کر چکا, اس سے زیادہ مٹیریل ہیں. ان سارے مٹیریل کو, یہ جتنے مٹیریل قرآن نے بیان کیے ہیں, یہ جو ترتیب دیا ہوا ہے نا یہ اس کی حقیقت ہے. یہ اس کی. اچھا یہ علماء جانتے ہیں کہ مناطقہ کے ہاں یہ جو منطقی ہیں ان کے ہاں جو انسان کی حقیقت ہے وہ ہے حیوان, سلامت رہیں جیتے رہیں, حیوان ناطق. حیوان زندگی, ناطق بولنے والا. اگر زندہ ہے بول رہا ہے تو انسان ہے. یہ اس کی حقیقت ہے. یہ اس کی. اچھا اب میں ذوق کے لیے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. ہماری حقیقت مٹی, ہم بنے مٹی سے. اللہ جب ہمارے ابا کی بات کرتے ہیں حضرت آدم کی تو پھر یہی آیت آتی ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. یہ آیت ہمارے لیے آتی ہے, ہم نے تمہیں گندے پانی سے بنایا. جب ہمارے ابا کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین. ہم نے تمہارے ابا آدم کو مٹی سے بنایا. ہمارے ابا بنے مٹی سے, ہم بنے پانی سے. ابا مٹی, ہم پانی. یعنی قرآن بتا رہا ہے بننے میں, حقیقت میں ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. ٹھنڈا بول رہے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں لیکن وہاں پہ ماحول اور ہوتا ہے, محفل میں ماحول ہوتا ہے. آپ نے قرآن پڑھ کے غور کر لیا, جب ہم حقیقت میں بننے میں قرآن کی نظر میں اپنے ابے جیسے نہیں, زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ کیا میرے دوستوں کی قرآن حکیم کی طرف پوری توجہ ہے؟ جس کے دل میں حسین ابن علی بس رہے ہیں وہ زور سے کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. مالک آپ کو ڈھیروں کرم نوازیاں فرمائے, ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں میں نے آپ کو فلسفہ شہادت تک لے کے جانا ہے اور میں نے پہلے آ کے عرض کیا ہے کہ اپنے محافل کا ماحول علمی بناؤ, اپنی محافل کے معیار کو اوپر لے کے جاؤ. اور محنت ہم نے اب شروع کی ہے, وقت تھا پہلے اس محنت کا. بد مذہب محنت کر کے آج آگے نکل چکا ہے اور ہماری نئی نسل اس وقت متزلزل ہے. نوجوان اس وقت فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے کس کشتی میں پیر رکھنا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کی کشتی اور ہے کیونکہ بد مذہب نے محنت کر دی ہوئی ہے. ہم تو اب جاگ رہے ہیں. اس کا خیال ہے کہ اہل بیت کی کشتی اور ہے, صحابہ کی کشتی اور ہے. پتہ نہیں اب میں نے پیر کس کشتی میں رکھنا ہے. تجھے شرم نہیں آتی ایسا کانسیپٹ رکھنے والے؟ تجھے بد مذہب خراب کر رہا ہے. اسی لیے اہل سنت بیدار ہوئے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ اہل بیت رسول کی کشتی میں ہی صحابہ ہے. وہ جو سفینہ نوح کی مثال حضور دے رہے ہیں یہ وہی کشتی ہے جس میں اگر تجھے حسین ابن علی نظر آ رہے ہیں تمہیں وہاں پہ ابو بکر بھی نظر آنے چاہیے. ٹھنڈا بولے ہو ابو بکر کا نام سن کے, تجھے وہاں پہ عمر بھی نظر آنے چاہیے.
میں عرض کروں، اگر آپ کی طبیعت میں کوئی زامت محسوس اگر نہ کریں، اگر اندر والا معاملہ ٹھیک ہے، تو میں عرض کروں، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ نے اسلام قبول کیا، صحابہ کو عزت ملی، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا آپ سارے بھی چپ کر جاؤ، پھر بھی بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ سارا مجمع بھی چپ کر جائے، پھر بھی میں کہوں گا ان اللہ یأمر بالعدل، اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں۔ اب جو اگلا جملہ عرض کروں گا سن کے تبعیت مچل جائے گی۔ مولا علی کے بچوں کو جو ہزار ہزار درم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ غور ہے جی باتوں کی طرف، توجہ ہے جی باتوں کی طرف۔ بیٹا چھوٹے بچے نہیں بولیں گے، بیٹا آپ والی باتیں نہیں ہیں، آپ الف با تا سا بھی پڑھے، جب جوان ہو جائیں گے تو آپ کو بلایا جائے گا۔ مولا علی کے بچوں کے ادب میں جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا حضرت جو اگلا جملہ ہے نا، یہ علماء کی نظر ہے۔ مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا اگلا جملہ سنو کہ طبیعت آپ کی مچل جائے گی۔ اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ ہوں ایک نا پنجابی دا جملہ میری زبان تے آندا ہے پیا تے ایدا مزہ پنجابی چیئے، اور جدے ویڑے وچ اللہ دا رسول دولہا بن کے آئے اسے عمر کہتے ہیں۔ برکتے ہوں۔ اچھا مجھے میرے وقت پہ چھوڑ ضرور دیجئے گا، کیونکہ 10:10:05 پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور میں نے 10 بجنے سے 5 منٹ پہلے آپ سے اجازت لینی ہے۔ 55 منٹس گفتگو ہو جائے گی، تاکہ میں تھوڑا گھر جا کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر اگلا سفر کروں گا۔ لو جی سنیے گا، ذرا رکیے گا۔ جب ہم کہتے ہیں حقیقت، تو حقیقت کا معنی کیا کیا ہم نے؟ حقیقت کا معنی کیا کیا ہے؟ اجزاء کا صحیح مرتب ہونا، اجزاء کی ترتیب، اجزاء کی۔ ہوں ذرا ٹھہرے آج، رکنا، رک کے سمجھنا، سمجھ کے چلنا، رک جانا۔ یعنی فلسفہ کا معنی نکلا حقیقت، حقیقت کا معنی نکلا اجزاء کی ترتیب، اجزاء کی۔ جب ہم کہیں گے فلسفہ شہادت، تو معنی ہوگا شہادت کی، بولو، حقیقت۔ تو حقیقت کیا ہے؟ اجزاء کی ترتیب۔ اب ہم جب کہیں گے فلسفہ شہادت، تو معنی ہوگا شہادت کے اجزاء کی ترتیب۔ یعنی شہادت تب شہادت ہے جب اس کے اجزاء کو مناسب ترتیب دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے شہادت کے کچھ اجزاء ہے۔ بندہ منہ چک کے جا کے تے جنگ چ شامل ہو جائے تے جا کے اتھے مر جائے، تو اڈا خیال ہے شہید ہے؟ ایسے نہیں شہادت ہوتی، شہادت کے اجزاء ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں میں شہادت کے اجزاء قرآن سے پڑھوں۔ نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑ دیا نہیں؟ ابھی آپ کو میری طبیعت کا پتہ نہیں ہے، بندے میرے سامنے مچل کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں آیتیں پڑھتا ہوں۔ اب شہادت کے کچھ اجزاء ہیں بیٹا جوان بچوں، تو ان کی ترتیب شہادت ہے۔ اب جو اللہ نے شہادت کی اجزاء بیان کیے ہیں نا، اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ
میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اپنے مسلک کا ذمہ دار بندہ ہوں اور قرآن کا طالب علم ہوں، اور مطالعہ سارا قرآن حکیم پر ہی ہے، دیگر کتابوں کی طرف کم جاتا ہوں لیکن قرآن میں زیادہ رہتا ہوں۔ قرآن میں جنگ کے میدان میں مرنے والے کو شہید نہیں کہا۔ جی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، قرآن نے میدان جنگ میں جو مرتا ہے، مرتا میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے لفظ شہید بولنا چاہتا ہوں نا، آپ اس طرح اچھی طرح سمجھ لائیں گے، جو چلا جائے یعنی مر جائے لڑتا ہوا، قرآن نے اسے شہید نہیں کہا، قرآن نے اسے مقتول کہا ہے۔ لا تقولوا لمن یقتل، پڑھنا ہے میرے نال قرآن پڑھنا ہے۔ میں پہلے عرض کی ہے اسی حضرت شبیر دے مرید ہاں جن نے نیزے دی نوک سے قرآن پڑھے ہے۔ لوگ ہماری محفل میں آتے نہیں ہیں، آئے اور انشاءاللہ یہ رونقیں بڑھیں گی، آئے آ کے ہمارے سامنے بیٹھے، انہیں پتہ چلے گا یہ تو وقت ضائع کرتے ہی نہیں ہے، یہ تو پل پل قرآن پڑھتے ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے اس میدان جنگ میں جو مر جاتا ہے اسے شہید نہیں کہا۔ اچھا بھائی قرآن نے شہید کسے کہا؟ ذرا ٹھہرنا، قرآن میں فلسفہ شہادت کیا ہے؟ میں ایک دو آیتیں پڑھوں گا، زیادہ نہیں، تاکہ میں جلدی آپ سے اجازت بھی لینا چاہتا ہوں۔ قرآن نے شہید کسے کہا ہے؟ رک جانا، قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا۔ اچھا ٹھہرے، قرآن نے شہید کسے کہا؟ قرآن فرماتا ہے ان اللہ کانا اللہ کل شیء شہید، اللہ فرمایا سنو میں اللہ شہید ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں شہید ہوں، پہلا شہید اللہ، اللہ شہید ہے، چپ ہو گئے ہو پھر بھی اللہ شہید ہے۔ میں بتا تو رہا ہوں قرآن نے یہ میدان جنگ والے کو شہید کہا ہی نہیں، قرآن نے جو فلسفہ شہادت کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ کیا معنی ہے؟ ہر بندہ بولو کیا معنی ہے؟ دیکھیں شاہدہ یشہد شہدن فہو شاہد و شہدہ یشہد شہدن فذاکا، یہ جو مشہود ہے شاہد ہے اس میں فاعل کا صیغہ، اور یہ جو شہید ہے شہید یہ صفت مشبہ ہے، بروزن فعیل، کریم، فعیل، شہید، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ قرآن نے جسے پہلا شہید کہا ہے وہ اللہ ہے۔ ٹھہرو ہن تواڈے چپ رہن تو میں تھوڑا لطف لین لگا، جدو پریشانی ود دی ہے تے پھر مینوں لطف آوندا ہے، ہن تواڈی تھوڑی پریشانی ہور بدانے ہاں۔ جہاں پہ اللہ شہید ہے وہاں پہ سورہ انسان میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہید، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے انہ علی کل شیء شہید۔ پھر سورہ نحل کی طرف آؤ، اللہ فرماتا ہے جہاں پہ میں شہید ہوں نا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، محشر کے میدان میں ہر امت میں سے ہم ایک ایک شہید اٹھائیں گے۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ حضرت آدم۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ حضرت اسماعیل۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ ابراہیم۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ عیسیٰ۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ جناب داؤد۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ دانیال۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ سارے انبیاء۔ اس کا مطلب ہے پہلا شہید اللہ، دوسرے شہید انبیاء۔ اب اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے جب سارے نبی اپنی اپنی امت کے لیے شہید بن جائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ ہم اپنے محبوب کو بلائیں گے کیونکہ وہ ساری کائنات کے لیے شہید ہے۔ وہ ساری کائنات کا شہید ہے، اس کا مطلب ہے میرا رسول بھی شہید ہے۔ ہائے ہائے ٹھنڈا بولے ہو یارا، پہلا شہید اللہ۔ اب میں قبلہ سے پوچھتا ہوں، قبلہ اللہ شہید کہے گا ہاں، سارے نبی شہید کہے گا ہاں، قبلہ محمد بھی شہید کہے گا ہاں، کہ قبلہ آپ کے فلسفے کے مطابق اللہ بھی شہید،
محمد بھی شہید، شرک نہیں ہوا. قبلہ حضرت آپ کے فلسفے کے مطابق جب اللہ کو شہید کہہ دیا، رسول کو بھی شہید کہہ دیا، یہ تو شرک نہ ہوا؟ تو حضرت فرمائیں گے نہیں نہیں، ایسے نہ کیا کریں. اللہ ذاتی طور پہ شہید ہے، ہمارا نبی عطائی طور پہ شہید ہے. تو میں نے کہنا کہ بلا آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. اللہ ذاتی طور پہ داتا ہے، علی حجویری عطائی طور پہ داتا ہے. اللہ ذاتی طور پہ گنجے شکر ہے، بابا فرید عطائی طور پہ گنجے شکر ہے. اللہ ذاتی طور پہ غوث اعظم ہے، شیخ عبد القادر جیلانی عطائی طور پہ غوث اعظم ہے. اور یار انجلا کو جڑا باپیاں دا نوکر بیٹھا ہے وہ تے سبحان اللہ کرو نا یار. قبلہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ بھی شہید، میرا نبی بھی شہید. اب آپ نے غور کیا کہ اللہ نے شہید کسے کہا؟ وہ جو گواہ ہے وہ شہید ہے. قرآن کی نظر میں اسے شہید کہتے ہیں. قرآن کی نظر میں، ہولی بولو، قرآن کی نظر میں گواہ کو شہید کہتے ہیں. اللہ قرآن میں یہی شہید ہے. میں جتنی آیتیں بھی پڑھوں گا گواہی مانا ہوگا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، شاہدن، شاہدن مانا اس میں فاعل کا صیغہ، گواہی دینے والا، گواہ. اس کا مطلب ہے قرآن کا فلسفہ شہادت اور ہے، وہ گواہی آتی ہے. ہم جو فلسفہ شہادت ہم سمجھنے لگے ہیں وہ ہے میدان جنگ والا شہید. اسے اللہ نے مقتول کہا ہے، اسے اللہ نے میدان جنگ میں جو کٹ جاتا ہے اس کے لیے لفظ آیا ہے لا تقولوا لمن یقتل لا تحسبن الذین قتلوا. عمر دراز ہو جی حضرت، قتلوا کیا لفظ آیا؟ مجھے زیادہ خوشی ہوگی اگر میرے جوان بچے قرآن پڑھیں گے. کیا لفظ آیا؟ میرے بچوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ قرآن کا فلسفہ شہادت گواہی ہے، لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں میدان جنگ والا شہید. وہ جو میدان جنگ والا شہید ہے نا، اللہ کی قسم اس نے اسے قرآن نے شہید نہیں کہا، اسے زہرا کے بابا نے شہید کہا ہے. یہ حضور کی زبان سے نکلا تھا. صحابہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید. صحابہ میدان جنگ میں جو اللہ کے لیے کٹ جائے وہ بھی شہید ہے. میری گھڑی پہ بھی نظر ہے، ٹائم بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے اور تقریر ابھی شروع ہونی ہے. اچھا اللہ برکت دے جی آپ کو. تقریر تو بھی شروع کرنی ہے میں نے. دس از دا بیسیکلی ٹوٹلی پری فیس. یہ تو میں تمہید عرض کر رہا ہوں، ابھی تو میں آپ کو سیدھا پدرا کر رہا ہوں. تقریر تو بھی آگے ہے. یہ میں تو تعریفیں کر رہا ہوں حضرت. آپ تو جانتے ہیں تعریفات پہلے ہوتی ہیں، اصول کو امپلیمنٹ تو پھر آگے بعد میں کیا جاتا ہے. بیٹا دیر از ناٹ اینی سارٹ آف کمیونیکیشن پلیز. میرے چاند، میرے بچوں، باتیں نہیں میرے بچے کرنی. اللہ سلامت رکھے، یہ جوانیاں اللہ قائم رکھے. حسین ابن علی کے ذکر میں آئے بیٹھے ہو، ان جوانیوں کو اللہ قائم رکھے. سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں. میرے بچوں دوست بولتے نہیں ہیں، صرف سنتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا اب آپ نے صرف سننا ہے، اب آپ نے گفتگو نہیں کرنی. آپ کی ساری توجہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے. وہ جو وقت آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں گزارنا ہے وہ بھی قرآن کی طرف آپ کی توجہ رہے. اور میری زندگی کا معیار ہے میں نے اپنا وقت نہیں ضائع کیا، نہ کبھی سامعین کا کیا ہے نہ کبھی اپنا کیا ہے. میری گفتگو میں کہانیاں نہیں آتی، میں کہانیوں والا بندہ نہیں ہوں. میں نے عرض کیا ہے میں جس مجلس میں پڑھا ہوں وہ مجلس بابا فرید کی ہے. میرے ابا، میرے دادا، میرے پردادا. ایک راز کی بات ہے، یہ آپ کا یہ جو علاقہ ہے نا مصطفی آباد للیانی، میرے نانا جی یہاں پہ ایک اچھا وقت گزار کے گئے ہیں. چلو بس چھوڑیں. میں اس علاقے کا نام عموماً ہم سنتے رہتے تھے نانا جی حضور کی زبان سے، تو اس وجہ سے بھی محبت ہے للیانی کے ساتھ، یعنی مصطفی آباد کے ساتھ. پرانا نام یہی ہم نے سنا ہوا ہے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے فلسفہ کی تعریف کی ہے حقیقت، اور حقیقت کی تعریف ہم نے کی ہے
وینے نا سب کنہ کو یاد ہے اجزاء کی شاباش. تو بیٹا جب ہم کہتے ہیں نا فلسفہ شہادت، شہادت کے کچھ اجزاء ہیں، وہ اجزاء اگر صحیح ترتیب شدہ ہے تو شہادت ہے. بڑے بڑے آ کے میدان جنگ وچ مر جاندے سن، حضور نو جا کے دسیا جاندے سی حضور ہے مر گیا جے، آ فرمایا شہید کوئی نہیں. اینو نہ شہید سمجھ لیا جے، اے شہید کوئی نہیں جے. یہ دا مطلب ہے ہر کوئی مرن والا. بس میں الحمدللہ میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوں. یہ جملہ اب آپ کی زبان سے نکل آیا، میری محنت رنگ لا رہی ہے. میں سمجھ گیا کہ میرے بچوں تو یہاں تک فلسفہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہر مرن والا. اب قرآن سے پوچھنا ہے، اے قرآن حکم کر کون سے ایسے اجزاء ہیں شہادت میں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ شہادت ہے. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں کہ ان اجزاء پہ میں نے تقریر نہیں کرنی، کیونکہ ان اجزاء پہ ایک ایک جز پہ 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے. تو میں صرف اجزاء ہی بیان کروں گا. اگر ہمارے دوستوں نے اگلے سال میں محرم الحرام کا پھر وقت لیا تو پھر انشاءاللہ ان اجزاء کو بیان کر لیں گے. آج نہیں بیان کر پاؤں گا چونکہ وقت نہیں ہے. یہ اگر میں سارے اجزاء پڑھوں تو یہ رات ساری گزر سکتی ہے. آپ دیکھیں گے، آپ خود محسوس کریں گے. ٹھہرو، میں جب پڑھوں گا محسوس کریں گے واقعی بات ٹھیک کر رہے ہیں، مبالغہ نہیں کر رہے، ٹھیک بات کر رہے ہیں. ان ایک ایک جز پہ گفتگو ہو سکتی ہے. جہاں پہ اللہ نے شہادت کو بیان کیا، اب میں حقیقت پڑھنے لگا ہوں تاکہ فلسفہ سمجھ آ جائے. 2 نمبر سورہ کی آیت کا نمبر ہے، رکنا میرے سامنے ذرا آیت آ جائے، رک جانا، میں ذرا پیچھے سے حوالے سے نمبر دیکھ لوں پھر میں آیت کی طرف جاتا ہوں. 151 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت تو انسارے نو آمدی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ. اے آیت یقتلو قاتل یقتلو قتلا فہو قاتل. جی ایسے ہی ہے جی، یقتلو اے شہید. ہن اے دی شہادت دے اجزاء کیڑے نے؟ کیونکہ اجزاء اگر ٹھیک ترتیب دیتے تے شہادت ہے. ہن اجزاء پیچھے نے تے میں ہن اجزاء پڑھن لگا شہادت دے، تے جدوں میں شہادت دے اجزاء پڑھنے نے نا تواڈے ذہن وچ فٹافٹ حسین آئی جانا ہے. میں جملہ کہاں تواڈے ٹائٹل دے مطابق جدوں ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی شہادت کے اجزاء پڑھے گا فوراً آپ کے ذہنوں میں شہید اعظم آ جائے گا. جس کے اجزاء یعنی ہم پڑھنے لگے ہیں حقیقت. ایسے ہی ہے تو جو حقیقت ہے دراصل وہی. اور جیتے رہیں اور جاؤ 100/100 ہی جے 100/100 ہی آ گئے جے. ہم پڑھنے لگے ہیں اجزاء، تو جب ہم اجزاء پڑھیں گے شہادت کے تو دراصل ہم پڑھ رہے ہیں حقیقت. تو جب ہم حقیقت پڑھیں گے تو دراصل ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہی آج کا ٹاپک ہے، یہی آج کا عنوان ہے. میں آپ سے بس یہ میں نے پہلے عرض کیا، میں نے صرف اجزاء پڑھ کے اجازت لے لینی ہے، کسی جو اس پہ بات نہیں کر سکوں گا، ٹائم ختم ہو گیا نا. ہن ذرا دھیان کرے جی مولا یہ شہادت کے اجزاء کیا ہے. میرے جوان بچوں صرف سنیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے جتھے شہادت دی گل ہے نا، اے قتل فی سبیل اللہ. بیٹا چپ بھائی، بیٹا آوازیں نہیں، بیٹھیں، میں بڑی جلدی سن لیتا ہوں، بیٹھ جائے. جہاں پہ یہ جو شہادت ہے نا پیچھے اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. مولا کدی گل پیا کرنا ہے. اب فرمایا آیت پڑھ کے سمجھ نہیں آئی، میں محمد نو تواڈے ال کلیا ہے.
اجزائے شہادت میں سب سے اوپر ہے نبی کا عشق. ٹھنڈا بولے ہو, مجھے اب تکلیف ہوئی ہے. اجزائے شہادت میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے رسول کا عشق. اجزائے شہادت میں سب سے پہلا جز یہ ہے, او میدان جنگ میں اترنے والے, تیرے ذہن میں مال غنیمت نہیں ہونا چاہیے, تیرے دل میں آمینہ کا لال ہونا چاہیے. یہ ہے شہادت کا پہلا جز. اے یار تسی چپ بیٹھے ہو, مینوں ایتھے بندے نظر پہ آندے نے جیڑے نبی لئی کٹ گئے نے. ٹھنڈا بولے ہو, چھوڑو چھوڑو چھوڑو. یہ دو چار بندے سبحان اللہ, باقی سارے چپ بیٹھے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا, دس از ناٹ اے ایزی ٹاپک. فلسفہ سمجھانا آسان کام نہیں ہوتا. فلسفہ تو وجود کی جان ہوتا ہے. ذرا ہوں ٹھہرے اجے, ایتھے بندے نے, رک جانا, بس ایک ہی آیت میں اگر پڑھ گیا تو یہی کافی ہوگی. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بندے اترے نے میدان وچ. اچھا اے تے اترے نے, چلو وہاں پہ کوئی معاملہ ہوا, جو بھی ہوا, کچھ وقت ایسا آ گیا کہ انہیں نیچے آنا پڑ گیا. جب یہ نیچے آئے نا, ان کے نیچے آنے کے لیے بد مذہب کو موقع ملا. اس نے ایک زبان بلند کی, دیکھو بھاگ گئے بھاگ گئے. کیا یہ ہے نا؟ سنیں سنیں سنیں, وہ دیکھو بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے, چھوڑ کے بھاگ گئے بھاگ گئے. آپ مجھے اجازت دو میں قرآن حکیم سے پوچھوں, کیا واقعی بھاگ گئے؟ نہیں, آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, چھوڑیں. نہیں, اچھا میرا ویسے پورا ارادہ تھا, لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے محسوس کروایا ہے کہ آپ کا ارادہ نظر نہیں آیا. جس کے دل میں جتنی محبت ہے شہداء کی, ذرا اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. جی میں آپ کو فی الحال احد کی طرف لے کے آیا ہوں. کہتے ہیں بندے بھاگ گئے, بولو کہتے ہیں بھاگ گئے. کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ ٹھہرو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ آل عمران ہے. جنگ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا, اللہ فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم, تولوا 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 تولوا. میں قربان جاؤں اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی, سنیوں کے امام نے ترجمہ کیا بھاگے نہیں, تولوا تولوا. وہ نہ پھر گئے. کیسی حزم و احتیاط ہے, کیسا احتیاط ہے ترجمہ کرتے ہوئے, پھر گئے. اچھا ایک منٹ ٹھہرو, پھر گئے ترجمہ میں نے کیا تولوا کا, ٹھہرو. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق بھی اللہ کے لیے, مغرب بھی اللہ کے لیے. فَأَيْنَمَا, جی تولوا, فَأَيْنَمَا تولوا تولوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو جدھر بھی پھریں گا نا ادھر ہی اللہ ہے. یہ تو مطلب ہے تولوا کا معنی نکلا پھرنا. اچھا ٹھہرو ٹھہرو, میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا نولی 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 تولو نولی تولو. تولو کہتی ہے پھر جانا. اے جڑی آندے نا بھاگ گئے بھاگ گئے, او بھاگن کی عربی اور ہے. ٹھہرو, حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں جتنی انہیں دعوت دیتا ہوں الا فرارا, میں انہوں اللہ وال کھڑنا اے فرار ہوں نے. اور قبلہ تولو کا معنی بھاگنا ہے ہی نہیں. بھاگنا تو فرار کا معنی ہے. یہ تو مطلب یہ پھرے. اللہ یہ جو پھرے احد میں, انہیں ہوا کیا تھا, پھیرا کس نے؟ اللہ فرماتے ہیں انما استزلہم الشیطان, شیطان نے انہیں ازلہ کیا.
شیطان نے اگر اللہ آدم کے ساتھ لفظ ازلہ لے کے آئے، کیا آدم کی نبوت میں فرق پڑ گیا؟ ہولی بول رہے ہو یارا، ابھی بھی آواز کم ہے. کیا آدم کی نبوت میں فرق پڑ گیا؟ آدم نبی نہیں رہے. بولو، آدم نبی نہیں رہے. اور بغیرت تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی قرآن پڑھ کے. اگر اللہ آدم کے ساتھ لفظ ازلہ لے کے آئے، آدم کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا. یہی لفظ اگر صحابہ کے ساتھ آ جائے، صحابہ کی صحابیت میں فرق نہیں پڑتا. انہیں کہہ رہے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، اور بندے تو مار دیں گے، کافر بہت زیادہ تعداد اچنے، ڈرو ڈرو ان سے ڈرو. پہلے سینے چیرے گئے ہیں، مزید چیر دیں گے. یہ ڈرا رہے ہیں. اب یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی زبان سے نکلا وقالوا حسبنا اللہ. پیچھے ہو جاؤ، سانو اللہ کافی ہے تے محمد کافی ہے. ہٹ جاؤ، ہمیں محمد کافی ہے. ہٹ جاؤ، ہمیں اللہ کافی ہے. ہٹ جاؤ، ہمیں محمد کافی ہے. یہ جو کہتے رہے نا ہمیں محمد کافی ہے، یہ ہے شہادت کے اجزاء کا پہلا جز. یہ ہے شہادت کے اجزاء کا پہلا جز. حب رسول، نبی کی محبت، یہی مشن تھا حسین ابن علی کا بھی. ہمارے لیے تو رسول کی محبت کو واجب کیا گیا نا. حسین کے حالات یہ ہیں کہ محدثین کرام نے بیان کیا، ایک دن نماز کے لیے حضور اور حضور کے صحابہ یوں بازار میں سے گزر رہے تھے نا، تو ایک کھیلتے ہوئے شہزادے کو، بہت تھوڑی عمر تھی، قریب بلا کے نا ایک ہاتھ مبارک ٹھوڑی پہ، ایک ہاتھ مبارک سر پہ، چہرہ مبارک قریب کر کے، لبوں پہ لب رکھ کے بوسہ دے کے یوں دے کے فرماتے ہیں صحابہ حسین و منی. صحابہ حسین و منی. میرا دل کر دے یارا تسی تے اگے ٹر گئے ہو، او تسی منی تے سمجھو، او تسی تے اگے ٹر گئے ہو، بڑی کالی کیتی جی وانا من الحسین ول ٹر گئے ہو. ٹھہرو ٹھہرو، پہلے منی سمجھو. کیا ہے شہادت کا پہلا جز؟ کیا ہے؟ نبی کی محبت. اللہ عمر دراز کرے. اگر نبی، بیٹا خاموش خاموش، آواز نہ آئے. اگر نبی کی محبت میں مرا ہے تو شہید ہے. کیونکہ ٹائم ویسے مکمل ہو گیا. 151 نمبر آئے سی نا جی. اے ویکھیا جی، میں سارے اجزاء پڑھ دینا، تقریر سارے اجزاء تے نہیں ہے گی. اے پہلی آیت نے دسیا کہ شہادت دا پہلا جز رسول کی محبت. فاذکرونی اذکرکم. شہادت کا دوسرا جز ہے ذکر. نہیں رکنا، نہیں رکنا، میرے ذہن میں آیتیں آ رہی ہیں. میری بات سنیں، میری بات سنیں. اگر میں یوں پڑھوں گا تو پھر ٹائم بہت دور چلا جائے گا. ذکر، رسول کی محبت، ذکر، وشکرو لی، شکر. ہائے ہائے، اللہ کی قسم اس ایک ایک لفظ پہ فقیر کا سوا سوا گھنٹے کا لیکچر ہے. شکر. شہادت کا پہلا جز رسول، دوسرا جز ذکر، تیسرا جز شکر. ہونا کے چلنا. چوتھا جز یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. صبر 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 صبر. رکنا نہیں. میں نے عرض کیا ہے ایک ایک لفظ پہ تقریر ہے لیکن رکنا نہیں. صبر. ہن پیچھو گندا جاواں. شہادت کا پہلا جز نبی، رسول، حضور، محمد. دوسرا جز ذکر، تیسرا جز شکر، چوتھا جز صبر، والصلاۃ نماز. پانچواں جز ہولی بول دیو پہ پانچواں جز نمازیں تو ایسی پڑھتے تھے کہ یوں کھڑے تھے نا گھر میں نفل پڑھ رہے تھے، یا نفل پڑھ رہے ہیں گھر میں. شہزادہ باقر کھیلتا ہوا کنویں میں گر گیا. لوگوں نے بڑی آوازیں دی شہزادہ شہید ہو گیا، شہزادہ شہید ہو گیا، شہزادہ شہید ہو گیا. علی کے لال نے نماز نہیں چھوڑی.
ساری نماز کے باہر پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے کیا ہوا حضور انا للہ و انا الیہ راجعون، معاف کیجئے گا، آپ کا بیٹا با کر کھیل رہا تھا، کھیلتا کھیلتا شہید ہو گیا، بڑی کوشش کی بچانے کی، بچا نہیں سکا، فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے ہو جو، کنواں کون سا ہے حضور؟ یہ والا کنواں ہے، فرمایا سارے پیچھے ہو جو، پنڈ کے سارے بندے پڑا کر کے نا اپنا چہرہ کھوول کر کے زین العابدین فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں، حیا کر علی دا پتر ہے، جدو فرمایا حیا کر علی دا پتری، ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے، شہزادہ باکر کھیل دینے پے، اپنا کھیل دا پتر چوک کے جدو سید کرول ٹورے نے، اے بندے پلو پھڑ کے اندر شاہ جی ایک ہی ہوئے ہے، ایک ہی قصہ ہے، ایک ہی کہانی ہے، آپ فرماندے نے چپ کرو یار، کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں، ایک کوئی گل ہے، میں او دے والا منہ نہیں موڑے، آؤ نے میرے والا منہ نہیں موڑے۔ یار یہ تو میری نبض پہ ہاتھ لگاتے ہیں جب ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اگر کہو تو ایک آیت ختم نبوت نہ پڑھ لئیے۔ دیکھیں میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے پڑھنی آیتیں ہی ہیں، روایات بہت کم ہیں، ایک روایت آئی ہے جب سے گفتگو ہو رہی ہے، گھنٹے بعد ایک روایت آئی ہے۔ اچھا ویسے ٹائم ہن جاندہ ہو گیا پر مینوں سمجھ نہیں آندی بھی میرا بھی دل تھوڑے لگا پہ ہے وہ نا۔ اچھا میں ختم نبوت ایک آیت جلدی پڑھوں جی، اللہ فرماتا ہے جلد روک کے برکت کے لیے ہو جائے گی، پھر میں آگے چلتا ہوں، میں فلسفہ شہادت مکمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ اچھا تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے ہیں کہ بلا یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، قرآن کا طالب علم ہوں، بندیاں نو پانی چاہیے ہے، بوا نبی دا کھڑکایا نے۔ اچھا کمال تو یہ ہے، آپ اس طرح کریں حضرت، آپ اس طرح کریں، یہ جو بندے نبی کو منگن گئے نے تے تسی کوئی آیت ہی کٹ دیو کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے کہ نبی کو نہیں منگنا، نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار، ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دے رے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے۔ اچھا نہیں آیا؟ اچھا وچ بندے جے بھی چپ بیٹھے نے، نہیں آیا؟ اچھا گل سنو مصطفیٰ باز والو، اے تے ڈنڈا مارے پانی پتھر وچوں، او یارا نبی گود وچ ہوے تے مارے اڈی پھر پانی آتے؟ اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں، پتھر میں سے، پانی ڈنڈے میں سے نہیں، پتھر میں سے، او یارا میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا یار۔ جملہ تو آگے ہے جو فقیر کہنا چاہتا ہے، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اب یہ نعرہ آپ کھڑے ہو کے سنائیں گے، اب آپ کھڑے ہو کے سنائیں گے، میں دیکھتا ہوں دوست کیسے جواب دیتے ہیں۔ جے لاؤ میرے پیارے بچوں، غیور سنی جوانوں، فلسفہ شہادت میں پہلے محمد ہے۔ اب میں گفتگو کلوز کر رہا ہوں، ہم نے فلسفہ کی تعریف کو سمجھ لیا، ہم نے شہادت کو سمجھ لیا، 3 آیتیں میں پڑھ چکا شہادت پہ، اللہ شہید، رسول اللہ شہید، ان ٹائم کو نہیں ورنہ ایک اور بھی شہید ہے نہیں چھڑو آگے چلیے، نہیں اچھا مطلب یعنی
آپ کا خیال ہے کہ پھر یعنی ٹائم نہیں چاہیے آپ کو؟ آؤں گا پھر پڑھوں گا، ابھی صرف آ جاؤ ذرا کلوزنگ کی طرف آ جائیں، حضرت کلوز کر لیں جی۔ کون ہے شہادت میں پہلا جزو اعظم کون ہے؟ رسول۔ رسول اس آیت میں رسول ہے، پھر ذکر ہے، پھر شکر ہے، پھر صبر ہے، پھر ہن ذرا تکیا جے، ذرا ایک منٹ تکیا جے۔ رسول، شاباش شاباش، رسول، ذکر، شکر، صبر، نماز۔ ذکر، رسول، ذکر، صبر، شکر، نماز۔ رسول، ذکر، صبر، شکر، نماز۔ رسول، ذکر، صبر، شکر، نماز۔ اللہ دی قسمیں اے پنجے جز جدی شہادت دے وچ سن نا، اونوں شہید اعظم آدھے۔ کربلا میں رسول کی محبت بھی تھی اور کربلا میں ذکر بھی تھا۔ خیموں میں کہیں پہ مستورات ذکر کر رہی ہیں، یارا کیا بتاؤں، بڑے تو بڑے تھے نا، میں نے کربلا میں 6 ماہ کا بھی ذاکر دیکھا ہے، 6 ماہ کا بھی میں نے ذاکر دیکھا ہے۔ بس آجو یارا، میں آ گیا، نتائج پہ آ گیا، ساری گفتگو ادھار رہ گئی۔ اگر میرے دوستوں نے اگلے سال کا وقت حکم کیا تو یہی ٹاپک ہوگا، یہی عنوان ہوگا۔ میں پھر ذکر بھی سمجھاؤں گا، شکر بھی سمجھاؤں گا، محبت رسول بھی سمجھاؤں گا۔ بس میں کربلا کی طرف آ گیا۔ یہ وہ شہید ہے کربلا والا جس کی شہادت میں عشق محمد بھی تھا، ذکر بھی تھا، شکر بھی تھا، صبر بھی تھا اور نماز بھی تھی۔ اور یہ قافلہ بڑی بنیادی اعتبار سے چلا ہے۔ بیٹا ذرا ہم تھوڑا سا باقی رہ گیا سبق، میرے بچوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ اور باتیں نہ کرو، آپ انہیں چپ کرائیں جی، یہ باتیں بڑی سنجیدہ ہیں، ماحول بڑا پیارا ہے، مجھے کچھ ڈیلیور کر لینے دے۔ جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو حضرت عباس کو حکم کیا گیا، عباس تیاری کروائیں۔ جناب عباس، آج 7 محرم ہے، حضرت عباس نے تیاری کروائی۔ یہ ذکر والا قافلہ، یہ شکر والا قافلہ، یہ صبر والا قافلہ اور یہ نمازیوں کا قافلہ جب یہ 4 شعبان کو نکلا ہے، دیکھیں میں چشتی ہوں، میں خواجہ نظام کا مرید ہوں، ہمارے ہاں ان روایات کو برملا بیان کیا جاتا ہے۔ جب یہ قافلہ چلا ہے نا، ہاں ہمارا مشرب ہے نا، سمجھیں اس بات کو، ہمارا مشرب ہے۔ جب یہ قافلہ چلا ہے، ہم کسی کے مشرب کی بے ادبی نہیں کرتے، ہم باادب لوگ ہیں۔ جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو سارا قافلہ چل پڑا، یا پیچھے دروازے میں سے ایک آواز آئی، بابا۔ یوں مڑ کے دیکھا تو سیدہ سغرا، جی سغرا، بس میرا چاند اب وصول کرو اور مجھے اجازت دو، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ جی سغرا، بابا یہ سارے جا رہے ہیں، حضرت عباس چاچے نے میرا نام ہی نہیں لیا، تو بابا میں نہیں جاؤں گی۔ فرمایا نہیں سغرا مدینے میں رہے گی، دعائیں کرے گی، نانے کے روضے کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرنا۔ اچھا بابا ایک منت ہے۔ جی سغرا بات کر۔ بابا میرا بھائی اصغر، فرمایا ساتھ جائے گا۔ بابا مل سکتی ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ جناب زینب کی گود سے شہزادہ علی اصغر کو لایا گیا۔ یہ چھوٹا سا رسول کا عاشق ہے، یہ چھوٹا سا شکر کرنے والا ہے، یہ ننھی سی عمر میں بھی ذاکر ہے۔ اچھا آجو، بس چند دن کے شہزادے کو لایا گیا، جناب شغرا کی گود میں رکھا، یوں دیکھا، پیار کیا۔ جانے کا وقت آیا، حضرت حسین بلاتے ہیں، شہزادہ نہیں آتا، حسین آواز دیتے ہیں، شہزادہ نہیں آتا۔ حضرت سغرا نے نا کان میں کوئی بات کر دی تھی، شہزادہ آتا نہیں تھا، جناب حسین نے بھی بات کر دی، ادھر حسین نے بات کی، شہزادہ بابے کی گود میں آ گیا۔ حضرت سغرا عرض کرتی ہیں، بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا، تو بتا تو نے کیا کہا؟ بابا میں نے اپنے بھائی سے کہا ہے، دیکھ اصغر میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو مجھے اکیلا مدینے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ بات کی تو میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی۔ بابا آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں، سن سغرا، میں نے اپنے بچے کے کان میں کہا، اصغر کربلا میں اللہ نے اگر 6 ماہ کی قربانی مانگی تو کہاں سے لاؤں گا؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی، شہزادہ حضرت حسین کی گود میں آ گیا۔ آج
पानी भेजने वाला हुरमला नामी बेगैरत तीर ने वो तीर फेंका जो वजन के एतबार से भी ज्यादा था। हवा में उड़ता हुआ ये तीर हजरत शहजादा अली अस्कर के नन्हे से गले को चीरता हुआ हुसैन इब्ने अली के बाजू पे आके लगा। लाशाए असगर तड़पता हुआ जमीन पे आया। कैसा मंजर होगा उस वक्त। हाँ, इस वक्त कलेजा का किसे हाल सुनाऊं, ए लाल तुझे खाक में किस तरह छुपाऊं। हाथों से मेरे खाक गिराई नहीं जाती, सूरत तेरी मट्टी में छुपाई नहीं जाती। अरे ये कह के फिर गर्दने तस्लीम झुकाई, वो चांद सी सूरत मट्टी में छुपाई। फरमाया के डर डर के न रोना अली असगर, मैं आता हूँ आराम से सोना। ये वो काफिला है जिस काफिले पे ये सारे अज्जा सही तरतीब दिए गए हैं। जब ये अज्जा सही तरतीब दिए जाएं तो फलसफा शहादत है। मुझे मुआफ कर देना, मैं पूरी तरह फलसफा नहीं आपको समझा सका। मैं फिर आया तो इसी उन्वान पे फिर आपसे बात करेंगे। अगर दिलों में हजरत शब्बीर हैं, अपनी नस्लों को नमाजी करो। अगर दिलों में हजरत शब्बीर हैं, अपनी नस्लों को शाकिर करो, जाकिर करो, नमाजी करो, जिक्र की तरफ ले आओ, जिक्र की तरफ। शहादत के फलसफा में दूसरा जुज़ क्या है? जिक्र। कभी सोचिए जिक्र की आकिमी सलात लिज़िक्री, अल्लाह फरमांदा नमाज जिक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान जिक्र है। अच्छा जी, ये तीन जिक्र ने ना ठहरिया जी। सूरत ला के अल्लाह फरमांदा कद अनज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्र रसूला, ज़हरा का बाबा भी जिक्र है। इसका मतलब है अगर चाहते हो कि नस्ल वफादार हो, गद्दार ना हो, इन्हें कुरान सिखाओ, इन्हें नबी का इश्क सिखाओ और इन्हें नमाजी बना लो। जब ये तीन चीजें घरों में आ गई, तुम चलते फिरते